अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको खुश आमदीद कहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफियत से होंगे। और एक लॉन्ग वीकेंड गुजरता है, वीकेंड के बाद जब पहला दिन आता है तो सबसे ज़्यादा मुझे इंतज़ार रहता है कि मैं कब आप लोगों के सामने बैठूंगा और आपके जो टॉपिक्स आ रहे होते हैं हफ्ता इतवार को फीडबैक आ रहा होता है। बेसिकली वीकेंड हमारा फीडबैक डेज़ होते हैं, उसके अंदर हमें पता चलता है कि हमें किस चीज़ पर बात करनी है, किन चीज़ों को आगे रखना है, किन चीज़ों को पीछे रखना है, कौन से गेस्ट हैं जो आपको पसंद आते हैं और कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आपको बहुत पसंद आते हैं तो उनको बुलाया जाए। अब इसी तरह एक चीज़ और है जो मैं यहाँ पर डिस्कस करता चलूँ। ये जैकेट आप देख रहे होंगे तो हमने कहा कि सर्दी अगर आती है तो आए, नहीं आती तो नहीं आए, लेकिन सर्दी का एक मज़ा होता है, एक फ़ील होती है, एक एसेंस होता है, उसकी खुशबू, एक चाशनी होती है, वो हम महसूस करें। तो आज हमने स्टूडियो का जो वेदर था वो थोड़ा सा और चिल्ड किया, सर्दियों वाला, और ये जैकेट पहनकर हम बैठ गए। ये जैकेट यूजली यूज़ होती है नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर। जो मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं जो मुझे जलाते भी रहे पिक्चर्स दिखा के, वीडियोस दिखा के, कोई नारायण गया है, कोई कागान गया है, कोई कहाँ पर बैठा हुआ है नॉर्थ के अंदर, वहाँ से मुझे वीडियोस भेज रहे होते हैं। हम अपनी मसरूफियात की वजह से नहीं जा पाते हैं, लेकिन बहरहाल आज उन तमाम दोस्तों के लिए, तमाम रिश्तेदारों के लिए, तमाम रकीबों के लिए, तमाम रुफ़क़ा के लिए जो पैगाम है कि यहाँ भी हम वही मौसम फील कर रहे हैं जो आप वहाँ पर फील कर रहे हैं। बहरहाल आज एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने हम जा रहे हैं और हमारे बड़े खूबसूरत से गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। और कराची में हमारा स्टूडियो है, यू ऑलरेडी नो एवरीथिंग, लेकिन हरीपुर से ये लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए और मैंने इनको दावत दी कि आज आपने बैठना है प्रोग्राम के अंदर। इन सब का ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, लेकिन साथ साथ मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सियासी तौर पर आप सियासी कारकुन हैं। हर शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस सियासी जमात के अंदर शुरू दिन से अब तक हैं, चाहे वो भुट्टो साहब का विज़न हो, चाहे वो शहीद बीबी साहिबा का विज़न हो, चाहे वो इस वक्त करंट सिनेरियो के अंदर यंग लीडर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का विज़न हो। ये तमाम लोग आज आए हैं, इनका मैं फ़र्दन तारुफ भी कराता चलूँ। और छोटी सी यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करता चलूँ मैं कि सियासी कारकुन क्या होता है, उसकी तरबियत कैसे होती है, उसकी तरबियत में किन किन अनासिर का शामिल होना इंतहाई ज़रूरी है। जो आज एक सियासी जमात है बग़ैर किसी तरबियत के, मुझे लगता है शायद घर से भी तरबियत नहीं हो रही है, घर की तरबियत ज़रूरी होती है, वो घर की तरबियत भी नहीं है और बाहर की तरबियत भी नहीं है। वो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, सियासी जो तंजीमी स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो चुका है। तो सियासी कारकुन की तरबियत कितनी ज़रूरी है। साथ साथ एक चीज़ और डिस्कस करेंगे कि जो ताजिर बरादरी है वो भी तो कारकुन होते हैं, ताजिर बरादरी भी तो रुकन होते हैं किसी न किसी सियासी जमात के। उनका विजन क्या होता है कि उनके जो बिज़नेस हैं, उनकी जो तिजारत है वो कैसे परवान चढ़ेगी। इन दोनों चीज़ों को और साथ साथ एक चीज़ और डिस्कस करूँगा, NGOs का किरदार क्या होता है और इसमें अवेयरनेस कितनी फैला सकते हैं, सियासी कारकुन तक पहुंचा सकते हैं कि उनको किस तरह से रहना चाहिए। बहरहाल सबसे पहले मेरे जो मौजूद मेहमान हैं उनके बारे में बताता चलूँ। प्रेसिडेंट हैं यंग ताजिर ग्रुप के और मेंबर हैं हरीपुर के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ है HCCI के, उसके भी मेंबर हैं और हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन भी हैं, रहनुमा भी हैं, मलिक वजाह साहब। अस्सलाम वालेकुम वजाह, कैसे हैं, खैरियत से आप? ठीक ठाक बिलाल भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद है जिनसे बड़े सारे सवालात करने हमने, यंग स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर अब तक पॉलिटिक्स का किरदार कैसा रहा और पॉलिटिक्स में क्या क्या चेंज आया। और हमें ये भी बताता चलूँ मैं आपको कि हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो इस वक्त स्टूडेंट पॉलिटिक्स का तो हिस्सा रहे, लेकिन स्टूडेंट पॉलिटिक्स से बहुत कुछ सीखा और सीखते सीखते जब ये आगे बढ़े हैं तो इन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट की हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर की अगर बात करें तो उसके सेनेट के मेंबर भी रहे हैं और PK 46 से कंटेस्ट भी किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा की हैसियत से उभरते हुए भी नजर आए हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से यहाँ तक आए हैं। हमारे साथ मौजूद है जहांजेब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जहां साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। और तीसरी गेस्ट हमें जो है वो सेकंड हाफ के अंदर ज्वाइन करेंगे। इन दोनों से गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं क्योंकि बड़ी दूर से आए हैं और आप लोगों के लिए मैं एक ही बात कहूँगा, बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, देर आए दुरुस्त आए। तो आज यहाँ पर बैठे हुए ये दोनों काबिल शख्सियत। मैं पहले जहांजेब साहब आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। जो पहला टॉपिक है, एक सियासी कारकुन की तरबियत कैसे होनी चाहिए जो आज होती नज़र नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया बिलाल ख़ान, आपने हमें यहाँ पे बुलाया। बिल्कुल जी, हमारा जो एक पॉलिटिक्स का सिनेरियो है वो मैं समझता हूँ कि कोई इतनी अच्छी बुनियादों पे फिक्स नहीं है।
ہمیں بہت کچھ کرنا چاہیے. ہمیں پالیٹکس کے اندر جو سب سے بری چیز ہم نے سیکھی ہے یا دیکھی ہے, ایکسپیرئنس کی ہے, وہ عدم برداشت کا رویہ ہے. ہمیں پالیٹکس جس طرح ہمارے قائد جو ہیں, ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, ان کا ایک نعرہ ہے کہ آپ سیاست کریں, دشمنی نہ کریں. ٹھیک ہے. تو اب سیاست کو اگر آپ سیاست تک رکھیں, اپنے نظریات کو لوگوں تک پہنچائیں, ہر بندے کو حق ہے وہ اپنے نظریہ ماسز میں پہنچائے. جس کا نظریہ اچھا ہوگا لوگ اس کو سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم پالیٹکس کو سٹارٹ ہی دشمنی سے کرتے ہیں, اور میں بالکل یہ واضح طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب جو سینیریو ہے اس وقت موجودہ پالیٹکس کا, وہ بہت خطرناک صورتحال اختیار کر گیا ہے. اور ایک جماعت, آپ کو پتہ ہے کہ ایک پارٹی ایک نئی ہماری اس دھارے میں شامل ہوئی ہے, اس کے آنے کے ساتھ ہی نارمز ٹوٹلی چینج ہو گئے ہیں. مطلب انہوں نے دھجیاں بکھیر دی ہیں امن کی, ایک محبت کی, ایک رواداری کی, اور بالکل یوتھ ہماری بالکل ٹریک سے اتر گئی ہے میں سمجھتا ہوں. اور ہر صورتحال جو ہے روز بروز انہوں نے خراب کی ہے, اور یوتھ کو, میں اگر یہ لفظ سخت نہ ہو تو ایک بدتمیز بنا دیا ہے قوم کو انہوں نے. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے, حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر اور ڈسپلن آئے, میچورٹی ہمارے اندر میچورٹی آئے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ ایون کہ ینگ لوگوں کو تو چلیں چھوڑ دیں, وہ خون ان کا گرم ہوتا ہے. ہمارے جو سینئر لوگ ہیں, بڑے سیاستدان, جو بڑے اپنے آپ کو سیاستدان, ان کے رویہ آپ دیکھیں, ان کی باتیں دیکھیں, یعنی مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک انتہائی جو بلو دا بیلٹ آپ بات کر کے تو اس پہ آپ مشہور ہو جاتے ہیں, اور اس پہ آپ ایم این اے بن جاتے ہیں. یہ ہمارا بڑا پیارا پوائنٹ ہے. ذرا میں وجاد سے بھی اس کے اوپر کومنٹ لے لوں گا. وجاد, یو آر ینگ ماشاء اللہ, اور پولیٹکس کا حصہ بھی ہیں آپ, پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی تعلق ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کرنے کی وجہ کیا تھی؟ سیاسی کارکن کی تربیت کیا پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوتی ہے؟ بہت شکریہ بلال بھائی, آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا. پاکستان پیپل پارٹی کو جوائن کرنے کیوں جوائن کیا اور اس کا کیا مقصد تھا, اور سیاسی کارکن کی تربیت یہاں پہ ہوتی ہے نہیں, اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں فیوچر جو ہے آپ کا وہ پاکستان پیپل پارٹی کا ہے بھی, ابھی کرنٹ بھی اور فیوچر بھی. ینگ لیڈر ہیں, اور چونکہ میں خود ایک ایج کے اس حصے میں ہوں کہ ینگ ہوں, تو ہمیں وہاں پہ ایک سکوپ نظر آتا ہے جو ہماری جنریشن کے لیے ہے. ان کا ایک ویژن ہے, عدم تشدد ہے وہاں پر, اور ہماری جو جنریشن ہے اس کے لیے پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ ایک بیسٹ جماعت ہے. ٹھیک ہے. جہاں پہ آپ کو پڑھے لکھے لوگ ملیں گے جو کہ آپ کو ایک زندگی گزارنے کا اچھا طریقہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کی, وہ بات کرتے ہیں مزدور کی, وہ بات کرتے ہیں لیبر کی, وہ بات کرتے ہیں عام عوام کی, وہ بات کرتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان کی. ٹھیک ہے. جو کہ ہمارے ملک کی ایک بیسک نیڈ ہے. تو اس حوالے سے میں یہ پیپل پارٹی کو ہم نے جوائن کیا کہ اگر ہم نے اپنی عوام کی خدمت کرنی ہے, اگر ہم نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے, تو پاکستان پیپل پارٹی سے بیسٹ آپشن اور کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ دونوں اس وقت ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ایک سیاسی جماعت کی بات کر رہے ہیں. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں پورے پاکستان کی جو مکمل کل تعداد ہے سیاسی جماعتوں کی. کیا سیاسی کارکن کی تربیت انتہائی ضروری ہے, یا پھر بس آپ آتے ہیں چاہے آپ نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہو, تربیت ہونا بہت ضروری ہے؟ جانب صاحب, آپ جب اسٹوڈنٹ پولیٹکس کا حصہ تھے اس وقت کیا معاملات ہوتے تھے جو آج چیزیں نہیں ہیں؟ اس وقت تربیت کیسے ہوتی تھی؟ کیا یونیورسٹیز میں, کالجز کے اندر, یا پھر جو آپ کے اس وقت جماعت کے انیشل اسٹرکچر کے اندر آپ لوگوں کو سکھایا جاتا تھا, کچھ بتایا جاتا تھا, کوئی تنبیہ کی جاتی تھی؟
نہیں دیکھیں مجھے یہ موقع ملا ہے زندگی میں کہ میں نے 2 صوبوں میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی. میں نے خیبر پختونخوا سے سٹارٹ کیا کالج ٹائم سے. میں نے پہلا الیکشن وہاں پہ کانٹیسٹ کیا کالج یونین کا, اور میں لکی بندہ تھا کہ اس وقت ہماری یونین پہ بین نہیں تھا اسٹوڈنٹ یونینز پہ, اور میں نے وہ الیکشن کانٹیسٹ کیا, اور نہ صرف کانٹیسٹ کیا بلکہ جیتا. اور میرا پورا پینل ایون کہ کلاس نمائندے بھی میرے گروپ کے سارے, ہم نے اس کو بڑا زبردست ایک الیکشن تھا, وہ پورا ڈسٹرکٹ انوالو ہو گیا تھا اس میں. ٹھیک ہے. تو کے پی کے اندر تو جب ہم کراچی یونیورسٹی میں آئے گریجویشن کے بعد, پوسٹ گریجویشن کے لیے میں کراچی آ گیا, میرے دوست بھی آ گئے وہاں سے کراچی یونیورسٹی سے. میں بھی بتا دوں, میں بھی کراچی یونیورسٹی کا بڑے دیرینہ عرصے تک طالب علم رہا ہوں. چلیں ہم پھر ایک ہی یونیورسٹی کے ہیں. تو یہاں پہ جو ایکسپوجر تھا, یہاں پہ جو کینوس تھا اس کا پالیٹکس کا, وہ بہت بڑا تھا. ٹھیک ہے. تو آتے ہی 84-85 کی بات ہے, 1984-85. ٹھیک ہے. تو اس میں میں نے پی ایس ایف کو جوائن کیا. ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیں کوئی ہمیں سکھاتا نہیں ہے کہ آپ کو ایک لیکچر دے رہے ہیں کہ جی آپ نے ایسا نہیں. آپ جب پریکٹس میں آتے ہیں تو آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں, آپ نے لیڈ کرنا ہوتا ہے لوگوں کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو اس وقت, اور ان کے مسائل کو آپ نے ایڈریس کرنا ہوتا ہے, اور ان کے مسائل کو آپ نے ہائی آفس تک پہنچانا ہوتا ہے. وی سی ہو گئے ہمارے, اور یہ سب کچھ ہوتا تھا. یہ سب کچھ ہوتا تھا, اور بڑے اچھے اس پہ ہوتا تھا. تشدد پالیٹکس میں اس وقت بھی تھا, اس وقت بھی تشدد تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا خطرناک حد تک تھا. ٹھیک ہے. ایک آدھ جماعت یہاں پہ وہ باقاعدہ ان کے ٹیررسٹ اسکواڈ بنے ہوئے ہوتے تھے, اسلحہ بھی ہوتا تھا. بس خوش قسمتی یہ تھی کہ اس وقت ٹی ٹی پسٹل ہوتا تھا, کلیشن نہیں ہوتی تھی. اب جو ہے کہ ڈر ہے کہ ڈائریکٹ برسٹ مارتے ہیں, وہ نہ آ جائے. ہاں جی, تو یہ تھا, لیکن پھر بھی ویلیوز تھی میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. بہرحال میں ایک چیز کی طرف اور آنا چاہوں گا, کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نا بہت تیزی سے سکڑتی چلی جاتی ہے, کم ہوتا جاتا ہے دامن. وجاہت آپ کا تعلق انڈسٹریز, چیمبر آف کامرس, ان چیزوں سے بھی ہے. ایک معاشی پالیسی تیار کی جا رہی ہے, جو مقتدر حلقے ہیں, جو اس وقت خاص طور پر چیف آف آرمی اسٹاف ہے, انہوں نے بزنس مین سے کافی ملاقاتیں کی, ان کو اعتماد میں لیا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں تو چیزیں بہت بہتری کی طرف آئیں گی. جس کا پہلا ہم رزلٹ دیکھیں کہ ایئر کراچی کے نام سے بھی ایئر لائن انٹروڈیوس کرائی جا رہی ہے. جو لوگ ہیں ان کا اعتماد بحال ہوتا دکھائی دے رہا ہے تاجر برادری کا. ہری پور کی بات کریں, اس ڈسٹرکٹ کی بات کریں, اس صوبے کی بات کریں, تو کیا کون سی سیاسی جماعت ایسی ہے جس کی دور میں معاشی پالیسی بہتر نظر آئی آپ کو؟ دیکھیں جی, یہ اس حوالے سے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان لوگوں کو بھی ضرور ان کی رائے کو شامل کیا جائے جو کہ آلریڈی اس میں سے اس کو فیس کر رہے ہیں, اس سے گزر رہے ہیں. تو جب آپ ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے, جیسے میں اگر اپنے سیکٹر کی بات کروں تو ہم وہ لوگ ہیں جو کرنٹ اس ساری سچویشن کو فیس کر رہے ہیں, بزنس اپنے رن کر رہے ہیں. تو ہمیں جب سنا جائے گا, ہماری جب رائے لی جائے گی, تو اس سے یہ ہوگا کہ میرا ملک, میرے ملک کی جو معیشت ہے وہ مزید بہتر ہوگی, چونکہ ہم اس پریکٹیکلی اس چیز کو چلے بھائی. یہ وجاہت کی طرف سے ایک خاص پیغام ہے کہ جو لوگ آن بورڈ ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی آن بورڈ رکھا جائے تو شاید جو ان کے مشورے ہیں ان سے اور زیادہ اس ملک کو بہتری ہوگی. بالکل, چونکہ ہم اس کو فیس کر رہے ہیں. ویسے چینجز کیا ہونی چاہیے پالیسی کے اندر؟ دیکھیں, چینجنگ یہ ہونی چاہیے اسپیشل ٹریڈرز کے لیے یہ ہو کہ آپ ان میں جو ٹیکس کی شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس سے جو ہے آپ کی جو یہ ٹریڈرز ہیں, یہ جو تجارت ہے, تاجر ہیں, یہ ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہیں. آپ کا جو ملک چل رہا ہوتا ہے وہ ان تاجروں کے سر پہ چل رہا ہوتا ہے. تو ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی یہ جو آئے روز کے دھرنے ہیں, پروٹیسٹ ہو رہا ہے, پہیہ جام کر دیتے ہیں, سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں, سڑکیں بلاک کر رہے ہیں, اور بے جا لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, بے جا ٹیکسز ہیں. ان سب چیزوں کا جو ہے اثر سارا مڑ کے جو ہے وہ تاجر پہ پڑتا ہے. اور جب آپ کا تاجر جو ہے وہ کمزور ہوگا تو آٹومیٹکلی آپ کا ملک بیٹھ جائے گا. اب آپ دیکھ لیں
کہ آپ کا جو انڈسٹری کا لیول 90s میں تھا 2000 میں تھا وہ اب نہیں ہے. انڈسٹریاں بالکل بیٹھ گئی ہیں. ہری پور جو ہے وہ بہت بڑا انڈسٹریل زون ہے جی, تو وہ وہاں آپ دیکھ لیں. اور آل اوور پاکستان پیپلز پارٹی سے امیدیں ہیں آپ کو کہ بہت زیادہ, آپ کا جو بہت زیادہ. صوبہ ہے, ڈسٹرکٹ ہے, وہاں پر حکومت تو کسی اور کی ہے, لیکن اصل میں اگر میں چند ایک چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں بات یہ ہے, آپ نے کہا کہ کیا چینجز ہونی چاہیے. جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہے 1971 سے لے کے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈراسٹک چینجز آئی ہیں اس کے. ٹھیک ہے, ایک ایسی چینجز آئی ہیں جن کو آپ قیامت تک سراہتے رہیں گے اگر آپ امپارشل ہو کے دیکھیں, بائسڈ نہ ہوں. ٹھیک ہے, دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب شہید جو ہیں, انہیں 5 سال میں سمجھتا ہوں ملے تھے, اور ان 5 سالوں میں انہوں نے ایسے ایسے کام کیے جو رہتی دنیا تک, ایسے سٹیپس لیے جو رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں. ٹھیک ہے, آئین کا وہ ہو, آئین انہوں نے ہمیں دیا. 1973 میں جا کے آئین ہوا, اس سے پہلے آپ کس طرح چل رہے تھے. آپ کی اس بات پر ایک سوال ہے, شاید میرے ذہن سے نکل جائے, وہ لیگیسی آج تک فالو ہو رہی ہے تیسری پیڑھی میں؟ جی میں بتا رہا ہوں, اس لیگیسی کو بالکل جی محترمہ شہید بے نظیر بھٹو نے فالو کیا. انہوں نے ایسے سٹیپس لیے. اس وقت پاکستان محفوظ ہاتھوں میں, آپ کو پتہ ہے اس وقت پاکستان کا دنیا بھر میں چرچا ہو رہا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو بیک وقت 10 ملکوں سے لڑ سکتا ہے. تو اس کی میں سمجھتا ہوں کہ اس لیگیسی کو انہوں نے بہت اچھی طرح امپروو کیا ہے, سنبھالا ہے. اور ہمارے جو فوج کو اور دفاعی نظام کو بہتر کرنا, اس کے لیے انیشیٹوز لینا, اس طرح کے کام ہوتے ہیں. یہ انڈے اور مرغی کے کاروبار نہیں ہیں بھائی جان کہ آپ قوم کو یہ کہیں کہ آپ انڈے رکھ لیں اور مرغی رکھ لیں. میں بریک پر جانے سے پہلے میں بجاز سے 1-2 سوال اور کروں گا, لیکن یہاں پر ایک چیز ہے کہ آپ کہتے تو ہیں کہ موروثی سیاست ہے, لیکن اس چیز کے اندر آپ ایک چیز کو, ایک بات کو نوٹ کریں. آپ باپ نے سکھایا بیٹی کو, بیٹی نے سکھایا اپنے آگے والوں کو, اور اب جو والد ہیں وہ سکھا رہے ہیں اپنے بیٹے کو. یہ ایک لیگیسی جو چلی آ رہی ہوتی ہے نا, یہ ٹھیک ہے آپ اس کو موروثی سیاست تو کہہ سکتے ہیں, اس کا سکے کا جو دوسرا رخ ہے جو نیچے دبا ہوا ہوتا ہے, یہ تربیت پر تربیت ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے. اب ایک سیاسی جماعت ایسی بھی ہے کہ اس میں بہت سی سیاسی جماعتوں کے لوگ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ان سیاسی جماعتوں میں جو تربیت یافتہ تھے, یہاں پر آ کر کیوں ان کی تربیت اسی اسٹائل میں بات کرنا جیسے وہ ایک ان کے جو سربراہ ہیں وہ جس اسٹائل میں بات کرتے ہیں, تو ہر بندہ, ہر سیاستدان ان کی جماعت کا اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیوں؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ ٹک ٹاک پر, فیس بک پر, یوٹیوب پر, اسنیپ چیٹ پر, جتنی بھی سوشل سائٹس ہیں وہاں پر پبلک اسی اسٹائل کو پسند کر رہی ہے. ان کے جو فالوورز ہیں تو وہ ہر بندہ اپنے اخلاقیات کو چھوڑ کر اس طرف آ جاتا ہے. بہرحال بجائے وقفے کی طرف جا رہے ہیں ہم, تو اس سے پہلے میں ذرا یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جو آپ کی انڈسٹری کی کوششیں ہیں کہ انڈسٹری کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے, میں ذرا سا کچھ پریسائزلی اس پر بات کرنا چاہوں گا کہ کون سے ایسے اقدامات ہیں جو اس وقت فی الفور لینے چاہیے کہ انڈسٹریز کے اندر سدھار آئے. ہم نے ایک طرف دیکھا اسٹیٹ بینک کی ایک میٹنگ ہوئی جس کے اندر جو ریٹ آف ریٹرن ہے وہ سنگل ڈیجٹ پر آنے کی بات کی گئی ہے, جس سے پیسہ بینک سے نکلے گا اور جو بزنس مین ہے وہ پیسہ لگائیں گے انڈسٹری کے اندر, اور پھر اس سے زر مبادلہ ہوگا اور معاشی طور پر بہتر چیزیں ہوں گی. اور کیا کیا اسٹیپس ہونے چاہیے, کچھ آپ سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ سر اس میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہماری امپورٹ ہو رہی ہے, ہمارا جو یہاں کی جو مینوفیکچرنگ ہے, پاکستان کی اپنی مینوفیکچرنگ ہے, پروڈکشن ہے, اس پہ یہ جو انتہا درجے کا جو ٹیکس ہے اس کو بند کیا جائے تاکہ ہمارے ملک میں جو ہے پروڈکشن ہے, مینوفیکچرنگ ہے, وہ اپنی ہو سکے. آج کیا ہو رہا ہے ہماری انڈسٹری میں, ہم پیچھے کیوں جا رہے ہیں کہ ہمیں جتنی بھی ہماری انڈسٹریز ہیں ان کا سارا را مٹیریل باہر سے امپورٹ ہو رہا ہے, اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اگر وہ یہاں پہ اس کو مینوفیکچرنگ اس کی کرتے ہیں تو وہ اس پہ اتنے ٹیکسز لگ جاتے ہیں کہ جب آپ اس کو مارکیٹ میں لے کے جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے سیل کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہمارا مینوفیکچرنگ والا معاملہ ہے, اس سے ٹیکسز کو جو ہے وہ کم کر دیں
جب یہ کم ہوں گے تو آٹومیٹکلی ہمارا جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ باہر سے چیز کو منگوائے گا نہیں بلکہ یہاں پہ اس کو مینوفیکچرنگ کرے گا. تو جب چیز یہاں پہ مینوفیکچرنگ ہوگی تو اس کا فائدہ ہمارے ملک کو ہے. اب ہماری ریزر پینسل شارپنر تک باہر سے امپورٹ ہو رہا ہے. اس کی مین وجہ یہی ہے کہ جب ہم یہاں پہ اس کو کرتے ہیں تو اس پہ اتنے زیادہ ٹیکس لگ جاتے ہیں, اسی لیے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیکس چوری ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, وہ پھر مجبوری بن جاتی ہے. مطلب آپ کی سجیشن یہ ہے جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ سلائٹلی ٹیکس فری پالیسی ہونی چاہیے چھوٹے اور بڑے تاجروں کے لیے, خاص طور پہ چھوٹے تاجروں کے بزنس مین کے لیے. کسٹم ڈیوٹیز آپ دیکھ لیں اس قدر چلی گئی ہیں اوپر کہ بہت مشکل ہو گیا یہ سارا معاملہ. چلیں بہرحال بہت اچھی سجیشنز ہیں, اور میں پھر ان مختلف حلقوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ایسے نوجوان ذہنوں کو آن بورڈ لیا جائے تو بہت ساری چیزیں اچھی ہو سکتی ہیں. جہانگیر صاحب ہمارے ساتھ کنٹینیو کریں گے, لیکن ایک چھوٹا سا بریک ہم لے رہے ہیں, ایک کمرشل بریک ہے. کمرشلز بھی دیکھیں کیونکہ ہماری دکان بھی نہیں کمرشل سے چلتی ہے. آپ نے کہیں جانا نہیں ہے. آج جو ہے وہ بڑی سلجھی ہوئی باتیں ہو رہی ہیں. آج وہ باتیں ہو رہی ہیں جن سے آپ کی تربیت جڑی ہوئی ہے, تعلق ہے. ایک اور گیسٹ بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گی اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ کتنا ضروری ہے اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر کام کرنا اور بات کرنا.